अस्सलाम वालेकुम जी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, ये पीडीएम का नारा था आज। और बहुत हो गई, अब हम आपको आइन से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीडीएम का मुश्तरका एलामिया मेरे सामने है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। और जो है वो आज पीडीएम का इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इसमें शिरकत नहीं की। ज़ाहिर है पीडीएम के अंदर शामिल हुकूमती पार्टियों का इजलास था और मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो हुकूमत में नहीं समझती अपने आप को, वो बहुत दफ़ा फरमा चुकी हुई हैं। और जो है उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है और 1 अप्रैल की ऊपर डेट डाली हुई है। तो भाईजान ये हमारे साथ आप अप्रैल फूल तो ना बनाएं। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने किसी और के साथ अप्रैल फूल बना दिया जी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मैं नाल नाल पढ़ता जाऊँगा, नाल नाल उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के तबसरा करते जाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज़ शरीफ अच्छा थे मरीम नवाज़ शरीफ का नाम आ गया लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मरीम नवाज़ शरीफ ने शिरकत नहीं की। अच्छा जी, लेकिन चलते हैं। वो था ना, वर्चुअल था ना, तो हो सकता है मौसूफ़ा जो है वो उसमें शरीक हुई हों। समेत दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए मुनक्कद हुआ। इजलास ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाब के इनकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाज़ा है जिससे इनहराफ मुल्क को तबाह कुन सूरत हाल से में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क की मुआशी मफादात पर खुद कुश हमले के मुतरादफ होगी। इजलास ने वाज़ेह किया कि लश्कर और जत्थों से रियासती अदारों पर हमला आवर एक जमात के दबाव पर पूरे मुल्क में मुस्तकिल सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश की सूरत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से इंतज़ामी मामले को सियासी और आइनी बहरान बना दिया गया है। मुआशी, सिक्योरिटी, आइनी, कानूनी और सियासी अमूर को नज़रअंदाज करना रियासती मफादात से लातल्लुकी के मुतरादिफ है। ख़ास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। ये आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के भी मुनाफी है। आइन के आर्टिकल 218(3) समेत दीगर दस्तूरी शिकों के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आज खुद आगे मुकदमा नंबर 1/2023 में दे चुके हैं। इजलास चीफ जस्टिस के सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर मुश्तमल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करता है और तकाजा करता है कि आज खुद नोटिस नंबर 1/2023 के 4 यानी आज खुद नोटिस नंबर 1/2023 के 4 रुकनी अक्सरीती फ़ैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। अफसोसनाक अमर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फ़ैसले को अक़लियत के फ़ैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तर्ज़ अमल मुल्क में एक संगीन आइनी व सियासी बहरान ही नहीं बल्कि आइन और मुरवजा कानूनी तरीक़ाकार से इनहराफ की वाज़ेह मिसाल है। ठोक देता पाया आओ जो रियासत के इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी तसव्वुर की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इजलास ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया हुआ है।
متضاد عدالتی فیصلوں سے ناقابل عمل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے۔ بالکل ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کردہ ریفرنسز پر بھی کارروائی کی جائے۔ اور ٹراکا اپنا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، مصطفیٰ نقوی اور مرتضیٰ نقوی کے والد گرامی، جن کے گھر کے باہر چودھری فواد چودھری نے ٹرک کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 کنال کے پلاٹ کینٹ کے اندر اور گلبرگ میں کوٹھیاں اور انڈکلیئرڈ سورس اور وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اجلاس نے واضح کیا کہ جسٹس اعجاز الحسن تو پہلے ہی اس مقدمے میں رضاکارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو چکے تھے، لہٰذا وہ موجودہ بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس بابت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے احکامات واضح ہیں۔ یہ سب کچھ ریکارڈ پر بھی موجود ہے۔ اجلاس نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے بینچز میں اٹھنے والے اختلافی آوازوں کو ادارے کے سربراہ کے طور پر سنیں اور فل کورٹ کے اجلاس منعقد کریں۔ فل کورٹ 13 رکنی، 15 رکنی نہیں، 13 رکنی، ٹھیک ہے۔ اجلاس نے آرٹیکل 63A کے معاملے پر 3 رکنی فیصلے کو سیاسی عدم استحکام کا باعث قرار دیا، جس کی آئین کی روح سے جس کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ اجلاس نے یہ بھی قرار دیا کہ اعلیٰ ترین عدالت کی سوچ میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے، لہذا عدالت عظمیٰ کو متنازعہ سیاسی فیصلے جاری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اور بعض دیگر ججوں سے متعلق یہ تاثر بھی ختم کیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں خصوصی امتیازی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ہدایت کرنے والے خود تقسیم ہیں، انہیں اپنے اندر بھی اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی سے آگاہ کیا اور سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کے درمیان اختلافی فیصلوں اور بینچوں کے اجرا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اب دیکھیے 2 اس میں باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ حسن ایوب صاحب ہیں، ARY کے بیورو چیف ہیں، ٹھیک ہے، اور صابر شاکر جب سے ملک سے بھگوڑا ہوا ہے اور وہ بھگوڑا لندن میں بیٹھ گیا سیاسی پناہ لے کے روزانہ ٹویٹ کرتا ہے کہ نواز شریف بھگوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لندن کے کیونکہ ہم کہیں دور علاقے کے اندر اس کو ایک کمرہ لے کے دیا ہے ARY نے، وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، عدالت میں اس نے مقدمہ ٹھوکا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حسن ایوب صاحب بیورو چیف بنے ہیں۔ تو حسن ایوب صاحب نے کہا کہ ٹویٹ کیا، میرے پاس انفارمیشن نہیں، حسن ایوب کی انفارمیشن، اور حسن ایوب انفارمڈ آدمی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سبز پرچم لہرانے کی کوشش لیکن کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہتھوڑا گروپ کی طرف سے سبز جھنڈا لہرایا گیا، اعتبار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اعتبار کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان صاحب نے جو اپنی مرضی کے 3 جج اوپر ایلیویٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ آئین کے مطابق چلیں گے اور عمران کے مطابق نہیں چلیں گے، آئین کے مطابق چلیں گے اور فیئر ڈیسیژنز دیں گے، اور انہوں نے بڑی یقین دہانی کروائی تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک منسٹر صاحب نے ان کی یقین دہانی پہ جناب شہباز شریف صاحب کو قائل کیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے بھائی جان کو قائل کیا تھا، اپنی گل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب انہوں نے تھاڑ اس کے بعد PDM کی اور PMLN کی ایسی تیسی کرنا شروع کی، تو اور اس کے بعد کہا کہ نواز شریف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے یہ کہا اپنی نجی محافل کے اندر۔ تصاویر آ گئی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، جج صاحبان کی بیگمات سمیت تصاویر جو ہے کسی نے لیک کر دی ہیں۔ تو جب انہوں نے تھاڑ کر کے فیصلے دینے شروع کیے تو گارنٹی دینے والے منسٹر صاحب کو ڈھونڈا گیا کہ ہاں جی آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آئندہ سے انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے، تو ڈنگراں طرح لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے کو غلطی ہو گئی، ٹھیک۔
تو اب جناب اس پس منظر کے اندر اب دوبارہ کہا گیا کہ نہیں آپ بیٹھ کے ہم سے بات کر لیں. یہ 3 کا ٹولہ جو ہے نا، 4 کا ٹولہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں. انہوں نے کہا کیوں بیٹھ کے گل کریے، آپ کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، آپ تو کمٹمنٹ کر کے تو بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ ہم نے 3 جج لگوا لیے اپنی مرضی کے، ہم نے لگوا لیے، ہم 7 ہو گئے. وہ اطہر من اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، اس گروپ کے ساتھ. لیکن یہ اپنی طرف سے تو 9-6 سے محدود کر چکے تھے نا دوسرے گروپ کو کہ اب جو بھی فل کوٹ ہوگا ہم اس میں اپنی من مانی کریں گے. تو وہ اطہر من اللہ صاحب پھر ہرٹ ہو گئے جس طرح چیف جسٹس نے ان کے ساتھ بیہیو کیا. تو انہوں نے تو پھر ٹھوک کے فیصلہ دیا. انہوں نے تو پورے سو موٹو کی بنیاد لا کے رکھ دی جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ اسمبلیاں کسی باہر بیٹھے ہوئے شخص کی ڈکٹیشن کے اوپر کیسے توڑی جا سکتی ہیں. یعنی عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر پرویز الہی جو ہے وہ کیسے توڑ سکتا ہے، اور کیا اسمبلی کو اس طرح توڑنا اس کی فری ول کہا جائے گا جو کہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا، وہاں پہ پڑھ گئے پڑھتو. انہیں کہا کہ یہ تو بڑا اہم سوال ہے، اس کو تو میں آئین کا حصہ بناؤں گا. اندر جا کے مکر گیا، اندر جا کے جو ہے کھلی عدالت میں کہہ کے گئے کہ نا اپنا عمر طاہر بندیال کہہ کے گئے، اور اندر جا کے مکر گئے اور ان کے فیصلے کو ججمنٹ کا حصہ نہیں بنایا. انہوں نے پھر سیپریٹ آرڈر ٹھوکا، ٹھیک ہے، علیحدہ آرڈر ٹھوکا، اور ٹھوک کے انہوں نے واضح کیا کہ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کا اس نے ارتکاب کیا ہے اور میں نے یہ کہا تھا اس کو. تو یہ بات جو ہے، یہ بھی بات آپ کے اذہان میں محفوظ رہنی چاہیے. اچھا جی، اجلاس نے پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی کے بھرپور تائید کی. اجلاس نے پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی کی تائید کی اور کہا کہ آئین قانون سازی سے انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، جبکہ عوام الناس کے ساتھ یک طرفہ انصاف کی روش کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں دادرسی کا حق دیا گیا ہے. یہ فطری انصاف اور آئین کی بنیادی منشا ہے. پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے آرٹیکل 184(3) سے متعلق اپنی رائے واضح کر دی ہے، اور پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے جس کی رائے کا سب کو احترام کرنا چاہیے. اجلاس میں نے امید ظاہر کی کہ صدر مملکت نے قانون سازی کی راہ میں جماعتی وابستگی کی بنیاد پر رکاوٹ نہیں بنیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اجلاس کو ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں مطلع کیا، بریفنگ دی. اجلاس میں MQM کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، امین الحق، سردار اختر مینگل، ہاشم نوتیزئی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، محمد طاہر بزنجو، محمود خان اچکزئی، شفیق ترین، ANP کے امیر حیدر ہوتی، میاں افتخار حسین، باب پارٹی کے ڈاکٹر خالد مکسی، چودھری سالک حسین، طاہر بشیر چیمہ، نوابزادہ شاہزین بگٹی، آفتاب احمد شیر پاؤ، خواجہ محمد آصف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر حسین، مریم اورنگزیب، ملک محمد احمد خان، عطا اللہ تارڑ، علامہ ساجد میر، اسلم بھٹانی، مولانا عبدالغفور حیدری، شاہ اویس نورانی، کامران مرتضیٰ، محسن داوڑ، فاروق H نائک، مرتضیٰ وہاب، شیراز راجپر شریک ہوئے. پیپلز پارٹی اور PMLN کا جو ہے وہ بڑا تھا. اچھا، حکومتی اجلاس میں کیے گئے فیصلے. حکمران جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. 3 رکنی بینچ پر اعتماد نہیں ہے. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پہلے ہی آئین کے معاملے میں 4-3 کے معاملے میں 4 ججوں کی اکثریت سے انتخابی درخواست خارج کر چکا ہے. چیف جسٹس اکثریتی پر اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی آرٹیکل 209 کے تحت دائر ریفرنسز پر کارروائی کی جائے. جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184(3) کے تحت زیر سماعت مقدمات پر کارروائی روکی ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے. جسٹس اعجاز الحسن کا دوبارہ بینچ میں بیٹھنا
غیر منصفانہ ہے، یہ عمل سپریم کورٹ کے طریقہ کار اور نظائر کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ سیاستدانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مل بیٹھیں لیکن سپریم کورٹ خود تقسیم ہے۔ ان حالات کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان 3 رکنی بینچ کے دیگر جج صاحبان مقدمے سے دستبردار ہو جائیں۔ اجلاس کا پارلیمنٹ کے جانب کی حالیہ قانون سازی کے بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان۔ قانون سازی سے عوام الناس کے ساتھ یک طرفہ انصاف کی روش کا خاتمہ ہوگا۔ پارلیمنٹ وغیرہ 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 جو میں نے پہلے پریس ریلیز پڑھ دی ہے اس کے مطابق یہ ہے ہیڈ آن کلیہ باقاعدہ ڈھاس، اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لاؤ بھائی کر لو جو کچھ کرنا جے، نہ ہم تمہیں مانتے ہیں، نہ ہم تمہارا فیصلہ مانتے ہیں، اور نہ تم کریڈیبل ہو، اور نہ تم میرا مطلب ہے کہ اس قابل ہو کہ تمہیں عزت اور احترام سے مخاطب کیا جائے۔ بات تو تکار پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ بات تو تکار پہ پہنچانے میں اپنا منیب اختر اور اعجاز الاحسن تو خیر سنا ہے اس بینچ میں کافی ڈر کے بیٹھے رہے ہیں، سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی پھر ان کے اوپر اعتراض نہ کر دے، تو اعتراض تو ہونا ہی ہے۔ ویسے دیکھو اعجاز الاحسن کا منہ آپ تصور میں لائیں، آپ کو نظر نہیں آتا اس پہ یار کون اعتبار کرے، اعتراض کرو دیتے تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے ہیں، اور اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی رہ گئے ٹرکاں والی سرکار جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، تو وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، تو ان تینوں نے چکا کے نا عمر عطاب بندیال کو مروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عمر عطاب بندیال صاحب کی اس پریس ریلیز کے اندر جو بےزتی ہو چکی ہے، میرا تو خیال ہے کہ بندے کو تھوڑا سا اپنا آپ ہی دھیان کر لینا چاہیے۔ نہیں کرتے تو پھر بھائی جان نومبر 1997 کو سپریم کورٹ کے 2 بینچ بن گئے تھے اور دونوں پیرلل احکامات جاری کر رہے تھے، اور تماشا لگا ہوا تھا، اور ایک بندہ بھاگا ہوا آتا تھا، وہ بتاتا تھا کیا نام ہے سجاد علی شاہ کو کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کر دی، ریٹن کچھ نہیں ہے، تو وہیں سے آواز لگاتا تھا سجاد علی شاہ کینس معطل سسپینڈڈ، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک بندہ اٹھتا تھا اور بھاگا جاتا تھا، اور دوسری طرف سجاد علی شاہ کے بینچ سے بڑا بینچ سپریم کورٹ کا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا سجاد علی شاہ نے پارلیمنٹ کی یہ قانون سازی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی، وہ بھی وہاں سے زبانی آواز لگاتے تھے سسپینڈڈ، ٹھیک ہے، سجاد علی شاہ کا حکم سسپینڈڈ، یہ تماشا لگا ہوا تھا۔ تو اس دن ایک تصویر آئی جس کے اندر جو ہے وہ مذاق ہو رہا تھا کہ ایک عطاءاللہ طارڑ صاحب کے بزرگ جو تھے وہ ایک طارڑ تھے، تو انہوں نے سپریم کورٹ کو وقت ڈال دیا تھا اور سجاد علی شاہ کی چھٹی کروا دی تھی۔ اتحاد اعظم وزیر طارڑ اور عطاءاللہ طارڑ 2 طارڑ نے، اور ایک 11 ہوتا ہے۔ بہرحال مذاق اپنی جگہ کے اوپر، یہ پریس ریلیز نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس نے جناب اپنا عمر عطاب بندیال صاحب کو مورلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 24 گھنٹے ان کے اعصاب کے اوپر بہت بھاری گزریں گے، وہ جتنی مرضی میٹنگیں کرتے رہیں کسی ایک گھر میں اکٹھے ہو کے، ان کو جتنی مرضی دوائیاں کھلائی جائیں، لیکن ڈٹے وہ بہرحال ہوئے ہیں، اور وہ الٹیمیٹ اینڈ تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ لطیفال تو کال آ جاندی ہے نا، گھبرانا نہیں، تسی بندے سسٹم دے وچ بیٹھے ہوئے نے جڑے تانوں سپورٹ کرن گے، ٹھیک ہے۔ تو لطیفال کی ایکسچینج کو بھی آگ لگانی پڑے گی، جا کے اس پہ بھی پی ٹی آئی سے ادھارا لے کے پٹرول بم جا کے مارنا پڑے گا، تاکہ وہ جو کالوں کا سلسلہ ہے وہ تو رکے نا۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔